आदाब से नाजरीन, हमारे चैनल में आपका दोबारा इस्तकबाल है। हम आपको आज ले आए हैं उर्दू एकेडमी हैदराबाद तेलंगाना, जहां हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं एकेडमी के सेक्रेटरी डायरेक्टर जनाब डॉक्टर गौस साहब से, जो हम उनसे उर्दू के हाल और मुस्तक़बिल के बारे में बात करेंगे और बातचीत करने जा रहे हैं हमारे चैनल के एग्जीक्यूटिव एडिटर जनाब सैयद अली हैदर रज़वी। तो आइए हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं नाजरीन। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम, आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप जो है उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर के ओहदे पे आए हैं और इस मियाद में आप तक जो आपकी कारकर्दगी रही है बड़ी नुमायाँ और काबिल कदर रही है, और उम्मीद भी है कि आपकी मियाद के ख़त्म होने के बाद भी लोग आपके कारनामों को इंशाअल्लाह ताला याद रखेंगे। हमारी दुआ है कि आपको और एक्सटेंशन दिया जाए, क्योंकि बाज़ लोगों ने कई साल मुसलसल की है। हमारे डॉक्टर साहब को तो मिलना ही चाहिए क्योंकि ये इसके मुस्तहिक़ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपके ज़माने में मियाद में आपकी वो कौन से काम हैं जो साबिक़ा दौर में नहीं हुए थे, इसमें आपने क्या जिद्दत लाई है? वालेकुम अस्सलाम जनाब हैदर अली रज़वी साहब, मैं आपका बड़ा ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आपके ये सिताइशी कलमात की वजह से एक नई जान पड़ती है जब कोई हमारी कारकर्दगी के बारे में बोलता है और सिताइश की जाती है, तो यकीनन ये पजीराई हमको ऑक्सीजन की तरह काम करती है। जैसे कि आपको मालूम है कि 2020 2 जनवरी की शाम को मैंने यहाँ मैं रिज्यूम किया, अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया और 1.5 साल का वक्फ़ा हो गया, उससे ज़ायद का वक्फ़ा हो गया। ज्वाइन होने के बाद में डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी साहब की ज़ेर क़ियादत, ज़ेर सरपरस्ती और बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के मशवरे से हमने बहुत सारे ऐसे काम किए जो साबिक़ा में नहीं हुए थे। उर्दू के फ़रोग़, उर्दू की तरक्की, मादरी ज़बान की हैसियत से जो जितने हमारे उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उन तमाम तक रसाई किस तरह से की जाए, हमने बहुत कोशिश की और न सिर्फ़ इल्मी बल्कि तालीमी और तहक़ीक़ी अंदाज़ फ़िक्र को हमने परवान चढ़ाने की कोशिश की, साइंटिफिक टेम्पर को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की। सबसे नुमायाँ काम हमने ये किया कि डिग्री की जो निसाबी किताब थी, हमारे तेलंगाना में 3000 से ज़ायद बच्चे डिग्री पढ़ रहे हैं उर्दू मीडियम से, आर्ट्स में पढ़ रहे हैं, सोशल साइंसेस में पढ़ रहे हैं, उनके पास निसाबी किताबें नहीं थी। उर्दू एकेडमी 1975 से क़ायम है, लेकिन आज तक डिग्री की किताबों की इशाअत अमल में नहीं लाई। हमने उस कमी को महसूस करते हुए सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट मौजू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा मैं, वो है डिग्री लेवल पे जो किताब निसाबी किताबें लिखी जा रही हैं, उसका राइटअप जो है अक्सर तौर पे देखा गया, मैं यहाँ का नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ हैं बाज़ उस्मानिया को छोड़ के, जिनका राइटअप बहुत ख़राब रहा है। नाम लेना अच्छा नहीं है, तनाज़े की बात हो जाती, बहुत ख़राब राइटअप रहा है। और जो तहक़ीक़ात हुई हैं उर्दू अदब में, उन तहक़ीक़ात से जो नए इंकशाफ़ात हुए हैं उनको निसाबी कुतुब में शुमार नहीं किया जा रहा। जैसे अब तक हम जो है वली दखनी को और कुली कुतुब शाह को पहला शायर मानते रहे, लेकिन जदीद तहक़ीक़त में मालूम हो रहा कि ब्रह्मन जो अकबर आज़म के ज़माने का शायर था, दरबारी शायर था, वो उर्दू का पहला शायर है। तो इस ताल्लुक़ से जो है अभी कोई आम तौर पे बच्चे वाकिफ़ नहीं है, डिग्री लेवल तक भी आ गए, उनको ये नहीं मालूम हुआ कि भाई वो पुराना नज़रिया ख़त्म, ये जदीद तहक़ीक़ात हैं, अब ये सही होके आया है। तो इसमें जदीद तहक़ीक़ात को अदब में शामिल करना ज़रूरी है। नए नज़रियात हों या जो तख्लीक़ात मेयारी आ गई हैं, वो मेयारी तहक़ीक़ात का वो होना चाहिए। इसके अलावा भी उर्दू एकेडमी की तरफ से उन तुलबा को इनाम दिया जाना चाहिए, PhD के उन तुलबा को जिनकी तहक़ीक़ में अर्ख़रेज़ी हुई है, मेहनत से काम किया गया है, हवाले जमा किए गए हैं और पुख्ता तहक़ीक़ की गई है। फ़लाँ शायर के कारनामे, फ़लाँ शायर के वो ये जो है पुराने हो गए हैं, सिर्फ़ ये
نسخے ہیں جس کو پہ چل کے کامیابی حاصل PhD کی ڈگریاں لی جا رہی ہیں، اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. کیا آپ کے اکیڈمی کے نزدیک ایسا کوئی پروگرام ہے جس کے اندر طلباء کے فروغ کے لیے، ان کی تحقیقات کی قدردانی کے لیے کچھ کیا جائے؟ ماشاءاللہ، میں آپ کی ماشاءاللہ اس تحقیقی جدت کو سلام کرتا ہوں جو آپ نے بہترین تجویز پیش کی. دراصل میں آپ کو یہ بولوں کہ اس طرح کے بولنے والے بھی آج کم ہو گئے. آپ نے جس ایشو کو ریز کیا ہے واقعی اس پر غور کرنا ہے. اور یہ آپ نے جو کہا کہ تحقیق جو ہوتی ہے وہ ڈائنمک ہوتی ہے، حرکیاتی ہوتی ہے، اسٹیٹک نہیں ہوتی، جامد نہیں ہوتی. جب نئی نئی چیزیں ادب کے اندر تحقیق کے ذریعے سے سامنے آئیں گی، نہ صرف اس کو دیکھنا ہے بلکہ اس کی پذیرائی کرنا ہے، اس کو پروموٹ کرنا ہے، اس کو انہیں اختیار کرنے کی کوشش کرنا ہے. جیسے آپ نے ولید اکنی فلاں فلاں کی بات کہی، واقعی یہ کرنا ہے. انشاءاللہ اردو اکیڈمی اپنے آنے والے دنوں میں بورڈ آف گورنرز کے اندر اس بات کی کوشش کرے گی کہ نئی تحقیق جو نئی چیزوں کو سامنے لانے کارنامہ رہا ہے، اور بات آپ کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ یاد رکھا جائے گا. یہ بڑی جدت تھی ویبنار کا، ورنہ سیمینار تو بہت ہوتے ہیں اور کورونا کے زمانے میں سیمینار کرنا مناسب بھی نہیں تھا. لیکن آپ نے جو ویبنار منعقد کیا وہ بڑا کامیاب بھی رہا، اس کے نتائج بھی بہت اچھے برآمد ہوئے، اور اردو کے تعلق سے کافی دور تک رسائی ہوئی اردو حلقوں میں. اب ہمارے پاس جو بڑے لیول پہ تو کام ہو رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ لیول پہ سطحی زمینی حقیقت یہ ہے کہ بچے ابتدا میں اردو پڑھنے سے قاصر ہیں. اسکولوں میں بھی ABCD تو شروع ہو جاتی ہے، الف ب ت سے شروع نہیں ہوتا ہے بہت سارے اسکولوں میں. ہم جو ہے بالکل بنیادی پرائمری لیول سے ہی ان کو سکھایا جانا چاہیے. جب یہ 1 2 3 پڑھا بچہ تو الف ب ت سے پڑھنے کو کیا ایک تختی یاد دلا دو اس کو. تو یہ لیول پہ کام ہونا، پھر اس کو جیسا کتابیں اردو سیکھیں وغیرہ جیسی کتابیں ہیں ان کا ایک دور ختم ہو جانا چاہیے. اس کے ساتھ کوشش یہ کرنا کہ ہندی بھی اس کے اندر شریک کرنا، تاکہ وہ الفاظ جو ہندی کی وجہ سے اردو میں آ گئے ہیں ان کی بھی بچوں کو جو ہے مشق ہو جانا. تو ہمارے زمانے ہم جب اسٹوڈنٹ تھے تو سبسڈری ہندی رہتی تھی ہمارے کو، 30 نمبر کا ہندی رہتی تھی، 70 کا اردو کا پیپر رہتا، ٹوٹل 100 نمبر. تو اس طرح سے بچوں کو کم سے کم ہندی کی آ جائے تو وہ اردو میں بھی مددگار ہو سکتی ہے، تاکہ ان کے تلفظ میں بھی وہ ہو. اور ان لوگوں کو اردو والوں، غیر زبان والوں کو جن کی زبان اردو نہیں ہے، ان کو اردو حروف تہجی سکھانا چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارے لوگ بھی غلط تلفظ کر رہے ہیں اردو کا، پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں. لذت ہے تو لجت بول رہے ہیں، عزت ہے تو عزت بول رہے ہیں، خفا ہے تو کپا بول رہے ہیں. تو عجیب عجیب تلفظ نکال رہے ہیں، کیونکہ ان کو جو فونیٹکس ہے اس سے واقفیت نہیں ہے. اردو والے تو فونیٹکس سے بہترین کون سی بھی زبان کا ہو، اردو کا قاری، اردو کا جاننے والا صحیح تلفظ ادا کرتا ہے. آپ کا یہ سوال اردو کے لیے نئی جان پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے. ماشاءاللہ، میں کئی مرتبہ اپنے سیمینارز میں یا اردو اکیڈمی کے اجلاس میں یا کہیں بھی بلایا جاتا ہے، میں نے حال ہی میں یہ بات کہی کہ مادری زبان کی حفاظت کی ذمہ داری اگرچہ کہ حکومتوں پر ہوتی ہے، اگرچہ کہ اکیڈمیوں پر ہوتی ہے، لیکن اس کے فروغ کی مکمل ذمہ داری معاشرے کی ہوتی ہے اور جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کی ہوتی ہے. اس سے پہلے میں نے ایک مثال دی تھی کہ مادری زبان خصوصاً اردو کی ذمہ داری 3 سطحی ہم کو شروع کرنا ہے. ایک سطحی سماجی سطح پر یا خاندانی سطح پر، خاندان کا ہر فرد، خاندان کی مائیں، خاندان کے جو بزرگ فرد ہیں وہ اگر لیں، صباحی مدرسے کی شروعات ہو یا ایسے یعنی خاندانی سطح پر یا پھر آپ کے مکتب کی سطح پر، آپ کی مسجد کی سطح پر اردو کو سکھانے کی. چونکہ زبان اردو ایک زبان نہیں ہے بلکہ ہماری ایک تہذیب اور کلچر کی شناخت ہے. تو اس شناخت کو بچانے کی ذمہ داری خاندان کی بھی ہونی چاہیے، معاشرے کی بھی ہونی چاہیے، اور جتنے سماجی تنظیمیں ہیں، جتنے ادارے ہیں، مہذب ادارے سماج کے، ان تمام کی ذمہ داری ہوتی ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ زبان کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے تاکہ کلچر محفوظ رہے.
دوسری اس کا حکومتی اداروں پر آتی ہے، ایجوکیشن سسٹم پر آتا ہے. کس طرح آپ دیکھیں کہ نیو ایجوکیشن پالیسی عمل درآمد ہو گئی. آپ نے جو مثال دی 70-30 کی 100 مارکس کی، یہ اب نئے چیزوں میں شفٹ ہو رہا ہے. یہ پیراڈائم جو ہے اس کو ہم کس طرح سے فیس کرتے ہیں. یہ ایک نیا چینل ہے. نیو ایجوکیشن پالیسی ہمارے لیے ایک بہت ہی نیا چیلنج ہے. اگر 6 نکاتی فارمولہ یا 4 زبانوں کا فارمولہ کسی بھی ایجوکیشن سسٹم میں فٹ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اردو کو بچایا جا سکتا ہے. مادری زبان کی حفاظت کرنا حکومت کا دستوری فرض ہے. اٹس اے obligation آف دا گورنمنٹس ٹو پروکیور اینڈ پروٹیکٹ دا مدر ٹنگ لینگویجز. اردو خود تلنگانہ میں دوسری سرکاری زبان ہے. حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اردو کو بچانے کے لیے نہ صرف اقدامات کرے بلکہ قومی تعلیمی پالیسی کے تناظر میں ایک مہم چلائے، ایک تحریک چلائے تاکہ اردو اپنے وقار کو، اپنی عظمت کو نئی تلنگانہ ریاست میں برقرار رکھ سکے. تیسری چیز ہے مارکیٹ، جس کو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، مارکیٹ پہ نہیں دیکھتے. آپ ایسی دکان سے جانے سے پرہیز کیجئے بلکہ نہ خریدیے جہاں اردو نہ لکھی ہو. آپ ایسی جگہ سے پروموٹ کریے جہاں کا فیڈ بیک، جہاں کا پورا ڈاکومنٹیشن اردو میں ہوتا ہے. آپ فیڈ بیک اگر اردو میں وہ نہیں لے گا تو آپ بولیے کہ بھئی آپ کا سامان نہیں خریدیں گے. پھر وہ جب اس کے سیلز ڈاؤن ہوں گے تو پھر اردو پڑھنے والے کو ملازم رکھے گا. اردو کا وہ اپنے پروڈکٹ کے اوپر اردو کا نام وہ لکھے گا. تو وہاں مارکیٹ بہت بڑی امپلائر ہے. آج کل حکومتیں صرف 3-4% نوکریاں دیتی ہیں، باقی 96% نوکریاں دینے کا جو ذمہ دار ہے، امپلائر ہے، وہ مارکیٹ ہے. اگر آپ کو انڈسٹری، آپ کو مارکیٹ، اگر آپ یعنی پروڈکشن سیکٹر جب آپ اردو کی کو سنبھالے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہر ملٹی نیشنل کمپنی اگر اردو کے اسکالر کو ہائر کرے گا کہ بھائی آپ اردو کے مسائل کو دیکھیے، ان کے جو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہیں، آپ اردو یعنی پڑھنے والوں کے یا پھر کنزیومر تک پہنچیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں سطح پر اردو کا فروغ حاصل ہو سکتا ہے. ہم نہ صرف ہندوستان میں یعنی اردو کے بولنے والے ہیں نہیں ہیں، بلکہ کنزیومر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں کنٹریبیوٹر بھی ہیں. کنزیومر رہیں گے تو پھر آپ کی پذیرائی نہیں ہوگی. اگر کنٹریبیوٹر بنیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے میں آپ کی رسائی ہوگی. پھر آپ کا ہر پروڈکٹ، آپ کے جیب میں سیمسنگ موبائل ہے تو وہ مجبور ہو جائے گا کہ سیمسنگ اردو میں بھی لکھ سکے. اگر آپ بولیں گے کہ بھائی اگر آپ انگریزی میں لکھیں گے تو ہم آپ کا موبائل نہیں خریدیں گے، تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے سیلز کا یعنی اس کے پر اثر انداز ہوتا ہے. انہیں ایک نفسیاتی مطالعہ ہے کہ اگر آپ زبان کو فروغ دینے کے لیے چھوٹی چھوٹی ترکیبیں کریں گے تو اس سے آپ کا امپلائمنٹ جنریٹ ہوگا، پھر اس سے زبان کی وابستگی بڑھے گی. یہ ایک کوئی انتہا پسند نظریہ نہیں ہے، بلکہ اس نظریے کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، یہ کوئٹ انڈیا موومنٹ میں آپ دیکھ سکتے تھے 1942 میں کرو یا مرو کی جو صورتحال تھی، جس میں بائیکاٹ کرنے کی جو بات تھی. لال بال پال کا نظریہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے بیرونی خطابات کو واپس لوٹایا گیا فلاں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آپ مارکیٹ جب کسی چیز کو پروموٹ کرتا ہے تو وہاں سے سرمایہ کی نکاسی ہوتی ہے. وہاں سے جب سرمایہ کی نکاسی ہوتی ہے تو پھر آپ کی نوجوانوں کے، اردو اسکالرس کے روزگار کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ہمارے روزگار کے مسائل کو ہم نے بہت ہی مائکرو لیول میں یا بہت ہی نیرو لیول میں سوچنا شروع کر دیا ہے. ہم صرف زبان کو صرف 2-4 شعبوں کے اندر ہی فٹ کرتے ہیں، لیکن زبان کے کئی ایسے شعبے ہیں جو یہ 3 اداروں کے اندر بھی فٹ ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت زیادہ تحقیق ہونی چاہیے، بہت زیادہ بحث ہونی چاہیے، اور اس پر اگر کنسٹرکٹیو تعمیری بحث ہوگی تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اردو کے مسائل حل ہوں گے. ہمارا ڈپینڈنس حکومت اور اکیڈمیوں پر کم ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ ہمارا رول کم ہے یا پھر رول بہت ہی کم ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا بھی رول ہے کہ ہم تینوں کے درمیان انٹیگریشن پیدا کریں، ان کے درمیان ایک ایسے رابطے اور پل کی حیثیت سے کام کریں. اس طرح سے کام ہوگا تو ملٹی نیشنل کمپنیاں اردو والوں کے لیے جاب میلہ رکھیں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو کا کوئی اسکالر بے روزگار نہیں ہوگا. بہت شکریہ. کارپوریٹ لیول تک لے کے آنا چاہیے، گراؤنڈ لیول تک لے کے آنا چاہیے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک تحریک شروع کی جانی چاہیے. یہ بات دیکھیے آپ، کسی زبان کے مرنے کا تعلق جو رہتا ہے حکومتوں پہ، سماجی نفاذ کرنے والوں کے زبان کے ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ہے سنسکرت زبان. سنسکرت زبان کے خاتمے کا سب سے بڑا سبب یہ رہا
کہ سنسکرت کے جاننے والے پنڈت وغیرہ اس کو عام پبلک سے کاٹ کے صرف برہمنوں تک محدود کر دیے تھے. غیر برہمن اردو وہ سنسکرت نہیں پڑھ سکتا تھا, اس کو اجازت ہی نہیں تھی, کیونکہ یہ دیووں کی زبان ہے, اس کو ہم ہی بول سکتے ہیں, ہم ہی پڑھ سکتے ہیں, ہم ہی پڑھ. نتیجہ یہ ہوا اس زمانے میں آج بھی برہمن کم تعداد میں, اس زمانے میں بھی کم تعداد میں تھے. جو دوسرے غیر برہمن ذاتیں تھیں وہ زیادہ تعداد میں تھیں. پھر جو ذات پات کے سسٹم کی وجہ سے لوگ مذہب سے ذرا گریز کرنے لگے تھے, سناتن دھرم سے خاص کر, تو پالی زبان میں گوتم بدھ نے اپنی تعلیمات شروع کی, تو مہاویر نے شروع کی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے 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 پبلک کی زبان نے پالی بن گئی اور سنسکرت ختم ہوتی گئی. وہ صرف دیووں کی زبان دیووں اور برہمنوں تک محدود ہو کے رہ گئی, اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی. مذہب میں سے بھی لوگ نکل کے بدھ مت اختیار کرتے گئے, جین مت اختیار کرتے گئے, عرب جو ہے وہ چھوڑتے گئے, سنسکرت چھوڑتے گئے, اور پوری سنسکرت میں ہی ان کی مذہبی کتابیں تھیں. تو لہذا مذہب سے بھی کٹتے گئے لوگ. اب ہم بھی وہی پالیسی اختیار کر رہے ہیں کہ پروفیسر ہیں اردو کے, بچہ انگریزی میڈیم میں ہے. وہی برہمن جو کرے تھے سابق میں, آج ہم وہ کر رہے ہیں. تو آپ بڑی اچھی بات کر رہی ہے کہ اس کو عام لیول تک لانا چاہیے, پڑھنے پہ مجبور کرنا چاہیے, نہ کہ نہ پڑھنے پہ مجبور کیا جائے. ان لوگوں نے نہ پڑھنے پہ مجبوری ڈال کے اس کو کلاسیفائی کر دیا. ہم کلاسیفائی نہیں کر سکتے. آزادی سے پہلے, پولیس ایکشن سے پہلے ہندوستان کے 80% لوگوں کی زبان اردو تھی. اگر لکھنا پڑھنا نہیں بھی جانتے تو بولتے ضرور تھے, اور شستہ اردو بولتے تھے. ایک بات. دوسری, آپ اب اردو ادب کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے, آپ تو ماشاءاللہ اردو ادب کے اچھے پارکھی بھی ہیں, کہ ہندو شعراء نے, خاص کر آپ کے کائست گھرانے نے بڑی خدمت کی ہے اردو کی. بڑے بڑے شعراء اردو کے جو ہے کائست رہے ہیں. تو ہم کو جو ہے وہ پالیسی اختیار کرنی چاہیے جو سنسکرت کے اپوزٹ تھی. آج اردو میں جیسا آپ بولے وہ اگر پالیسی اپنائی جائے کہ ٹریڈ میں, اس میں سامنے والے کو مجبور کر دیا نا کہ آپ یہ بولو. یہ بات آج کے دور میں بھی ہم وہاں تمل ناڈو میں دیکھتے ہیں. وہ لوگ آپ کا جواب ہی نہیں دیں گے جب تک آپ تامل میں نہیں بولیں گے. ان سے مجبور کر دیتے ہیں انہوں آپ کو تامل بولنے پہ. اگر بہت سمجھ گیا کہ نہیں بھائی یہ پردیسی ہے, یہاں کا نہیں ہے, نہیں بول سکتا تامل, تو انگلش بولیں گے. مگر ہندی کے تعلق سے ان کے بڑے شدید جذبات ہیں مخالفانہ. تو آپ جو ہے اس تعلق سے کیا کہیں گے کہ جو ہے ہمارے جو قائدین ہیں اردو کے, ان کو نام اردو میں رکھنا نہیں آ رہا اپنی تحریک کا, اردو ڈیولپمنٹ رکھ رہے ہیں آپ. تو آپ کیا اردو کی خدمت کریں گے؟ جو اتنا بہترین اردو کا لفظ ہے ترقیات وغیرہ, اس کو چھوڑ کے آپ ڈیولپمنٹ بول رہے ہیں. آپ نے سوال بھی ایسے کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جواب بھی آپ نے تجویز کر دیا ہے. مزید دیکھیے, دو باتیں بہت ہی بنیادی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ زبان, وہی زبان ترقی کرتی ہے جو علمی سطح پر کام کر سکتی ہے, تعلیمی سطح پر کام کر سکتی ہے. دوسری, وہ زبان جو مارکیٹ جس کی سرپرستی کرتی ہے, یا جو مارکیٹ کی زبان ہے, تجارت اور کامرس کی زبان ہے. یہ دونوں کے درمیان کس طرح سے تال میل ہو, اس کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے, سماج کی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان دونوں کو جوڑنے کے اندر تھوڑا ناکام بھی ہوئے ہیں. اردو کے حلقے یا پھر اردو کی تنظیمیں, ان پر کام کرنا بہت باقی ہے. ہم بہت مشاعرے کر لیے, اردو کی بہت کتابیں آ گئیں, اردو پر بہت تحقیق ہو گئی. کیا ہم نے امپلائمنٹ پہ توجہ دی؟ جی, کسی ایک آدمی کو امپلائمنٹ ملنے کے کوئی سورس ہم کو مل رہے ہیں؟ کیوں, کیا ہوا بھائی؟ اردو کے اندر بے روزگاری کیوں کم ہے؟ آج ضرورت ہے اردو کے ڈی ٹی پی آپریٹرز کی, آج ضرورت ہے اردو کے کانٹینٹ رائٹرز کی, آج ضرورت ہے اردو کے بہترین ناول نگاروں کی, آج بہترین ضرورت ہے اردو کے اندر کہانی کاروں کی. آپ اردو میں بہترین ڈرامہ لکھیے, آپ کا کاپی رائٹ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک بہترین
بہترین سیریل بن جائے, بہترین فلم بن جائے. تو اس کو کمرشلائز کرنے کے لیے بھئی جو چیزیں تجارتی بنیادوں پر نہیں ہوتی تو پھر یہ آپ کے دیوان خانوں کی زینت بن جاتی ہے. آپ چاہے وہاں بیٹھ کر مشاعرے کر لیں, یا پھر آپ بیٹھ کر جو ہے بہترین لفاظی کر لیں, یا پھر بہترین جگلری کر لیں. آپ ہو سکتا ہے کہ آپ بہترین ڈائیلاگ رائٹر ہو جائیں گے, لیکن وہ چیزیں مارکیٹ تک نہیں پہنچ پائیں گی, اس کو آپ مارکیٹنگ نہیں کر پائیں گے. ٹیکنالوجی کے ساتھ جو زبان جڑی ہوئی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی مر جاتی ہے. ڈیجیٹلی پریزرو کرنا ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا زمانہ ہے یہ, کتابیں ختم ہو رہی ہیں. کیا آپ کی کتاب ڈیجیٹلی پریزرو ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. آپ کی کتاب ہو سکتا ہے چند برسوں میں اس کو دیمک کھا جائے گی, لیکن کیا آپ کا وہ تہذیبی ثقافتی کلچر کا جو سرمایہ ہے, کیا آپ نے اس کو ڈیجیٹلی پریزرو کیا ہے؟ آنے والے دنوں میں لوگ ای بکس پڑھیں گے, آنے والے دنوں میں آڈیو بکس پڑھیں گے, آنے والے دنوں میں کئی چیزیں جو ہے ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہوں گی. کیا ہم نے ڈیجیٹل ریولوشن کو اختیار کرنے کے وہ تمام وسائل اختیار کیے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے بہت پیچھے ہیں. ہم نے اردو اکیڈمی میں یہ کوشش کی ہے کہ وہ تمام جو لیٹسٹ جو آئی سی ٹی ٹولز تھے انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے, ان تمام کو اختیار کیا. اساتذہ کی ٹریننگ ہم نے آن لائن دی, صحافیوں کی ٹریننگ ہم نے آن لائن دی, اور جو ریسرچ اسکالرس تھے اس کی ٹریننگ آن لائن دی, علم عروض کی ٹریننگ ہم نے آن لائن دی. آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ 2 روزہ جو اکیڈمی کے جو ملازمین تھے ان کو بھی ہم آن لائن دے چکے ہیں. اور آنے والے دنوں میں کل 14 تاریخ کو ہمارا تحریری مقابلہ ہے, ان کی تمام اپلیکیشنز جو ہے ہم نے آن لائن گوگل ڈاکس کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ڈیجیٹل ریولوشن کے ساتھ ہم جڑ رہے ہیں. اگر ہم نہیں جڑیں گے اور نہ جڑنے کی کوشش کریں گے, ہمارا وہی اگر آرتھوڈکس انداز ہوگا یا پھر وہی پرانا دقیانوسی انداز ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ترقی کی اس دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے, اور آنے والی نسلیں ہم کو معاف نہیں کریں گی. ہم کو ڈیجیٹلی ایمپاور ہونا ہے اور ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا ہے جو دیگر زبانیں آج پروگریس کرنے کے لیے اختیار کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ڈیجیٹلائزیشن کے زمانے میں ہمیں اپنی زبان کو ڈیجیٹلائز کرنے کی اور اپنے ورثے کو محفوظ کرنے کی شدید ضرورت ہے. اس کے ساتھ میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ کاش یہ تھوڑے عرصے پہلے بھی اگر ہو جاتا تو بہت فائدہ ہوتا. اب آپ یہ سوچیں کہ اب آپ بہترین کتابوں کی جو تحریک ہے گریجویشن لیول پہ, پوسٹ گریجویشن لیول پہ, ہائی اسکول لیول پہ, اس میں ہم کو استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. خاص کر جب ہم سائنس کی کتابیں لکھیں گے, سوشل سائنس. عثمانیہ یونیورسٹی میں جو 60-70 سال تک ترجمے کا کام ہوتے رہا ہے, ہر فیلڈ میں ہوا ہے, ڈاکٹری میں ہوا ہے, یعنی ڈاکٹری کے سبجیکٹس میں ہوا ہے, ہر طب میں ہوا, ہر لیول پہ ہوا ہے, سائنس میں بھی ہوا ہے. تو وہ وہاں سے اٹھا کر اس کی ایک ڈکشنری بنا کے ہمیں مارکیٹ میں اس کو لانا چاہیے طلباء کے لیے, کہ جس مضمون کے وہ طلباء ہیں اس کی ڈکشنری ان کے پاس ہونی چاہیے. وہ جو اصطلاحیں تراشی گئی تھیں, اور اس زمانے ماہرین زبان اور لسانیات نے ان کو تراشا ہے. نام میں لوں تو یاد بھی نہیں ہے پورے, کچھ بھی نام بھی لیں تو آپ بولیں گے کہ دگج لوگ, جوش ملی آبادی تب ادارے میں رہے تھے ہمارے, اور جو ہے امراؤ جان ادا کے رائٹر, انہوں جو ہے اس ترجمے میں رہے ہیں. عثمانیہ یونیورسٹی کے بڑے بڑے پروفیسر پھر باہر سے بلائے گئے, وہ ترجمے کا کام بڑی عرقریزی سے بہت محنت سے ہوا تھا. اب وہ بند ہو گیا وہ ترجمے کا کام. وہ کیا کام ہوا تھا اب لوگ اس سے واقف بھی نہیں ہیں. تو وہ اگر ہم اس کی ڈکشنری چھاپیں عثمانیہ کی, وہ زمانے کی جو اصطلاحات وہ لوگ تراشے تھے, تو وہ بڑی کام آئیں گے. ان کی اصطلاح سازی بڑی مفید تھی. خود دیکھیے, کوئی بھی معاشرہ کسی ایک زبان پہ زندہ نہیں رہتا, اور زبانیں ڈائنمک ہوتی ہیں, حرکیاتی ہوتی ہیں, یہ انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہوتی ہیں. اب آپ ایک آدمی مسلسل ایک زبان میں گفتگو نہیں کر سکتا, اس کو دوسرے زبان کے الفاظ اس کو لینے پڑتے ہیں, یا ہو سکتا ہے وہ مجبور ہوگا لینے کے لیے. تو وہ اصطلاحات علمی حیثیت سے, دیکھیے علمی حیثیت سے جو زبان کام کرتی ہے وہی ترقی کرتی ہے, ورنہ وہ زبان اسکرپٹ لیس ہو جاتی ہے. بعد میں اس کے بولنے والے ہوں گے, لکھنے والے نہیں ہوں گے, اور جس زبان کے بولنے والے زیادہ ہوتے ہیں, لکھنے والے کم ہوتے ہیں, وہ زبان مر جاتی ہے.
خدشہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اردو کے لکھنے والے کم ہو جائیں. جب اردو کے لکھنے والے کم ہو جائیں گے تو اس کی کتابیں نہیں بکیں گی. جب اردو کے پڑھنے والے کم ہو جائیں گے تو پھر اس کا جو کلچرل جو سرمایہ ہے وہ دیمک کی نظر ہو جائے گا. تو اس کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ قدیم زمانے میں جو کام ہوا ہے اس کام کو پریزرو کرنا چاہیے. حکومت ہند جو ہے اس کو الاٹ کرے. سینٹرل CI جو ہے انسٹیٹیوٹ آف لینگویجز جو میسور میں ہے اس کا بھی بڑا کام ہے. دارالترجمہ قائم کرنا چاہیے. خود اردو اکیڈمی کو اگر حکومت تلنگانہ بجٹ دیتی ہے تو انشاءاللہ ہم اس فریضے کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ڈیجیٹلی اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. آپ حضرات کوشش کریں کہ اس طرح کا کوئی وہ ہو. آج کل لائبریری سائنسز میں اتنی اچھی ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ کسی بھی کتاب کو وہ منٹوں میں ڈیجیٹلی کنورٹ کر دیتے ہیں. PDF میں وہ فائل آ جاتی ہے. اگر آپ اس کو اوپن سورس میں رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اردو کی جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے, جتنی بھی اصطلاحات گلاسریز بنی ہیں, وہ تمام گلاسریز پوری دنیا کو حیدرآباد کی جانب سے یا پھر اپنے تلنگانہ کی جانب سے مل سکتی ہیں. یہ ہماری تنظیموں کا بھی کام ہے کہ اس جانب توجہ کریں, اس جانب کام کریں اور اس جانب مثبت توجہ دلائی جائے اور اس پر بحث بھی ہونی چاہیے کہ کس طرح سے پریزرو کیا سکتا ہے. ہم بھی اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں. اردو اکیڈمی تلنگانہ 7 سبجیکٹس میں ہم فرہنگ اصطلاحات بنانے کی کام کر رہے ہیں. حکومت کی جو مرکزی حکومت کی جو MHRD کی CSTT جو ہے ایک محکمہ ہے جو سائنٹیفک ٹیکنالوجیز کو جو ترتیب دیتے ہیں, وہ اس ترتیب میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. معاشیات, تاریخ, فزکس, کیمسٹری, باٹنی, زولوجی, اس کی اصطلاحات ہم بنائیں. اس جانب ہم قدم رکھیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ 7 سبجیکٹس کی فرہنگ بھی انشاءاللہ ہم اپنے طور پہ بنانے کی کوشش کریں گے. آلریڈی یہ انگلش میں ہے, ہندی میں ہے اور دیگر زبانوں میں ہے, لیکن اردو میں نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ یہ تمام فرہنگ اردو زبان میں بھی دستیاب ہو. ہم اشتراک کے ذریعے کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. کرے زبان کو چلو بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مصروفیات کے باوجود. ہم بہت مشکور ہیں. خبر آپ کی نظر سے کے طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ.